Assalamu alaikum to all viewer. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेथड्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्या होती है? रिसर्च, सर्च का मतलब होता है तलाश करना, और जब इसके साथ री आ जाता है तो मतलब तलाश की हुई चीज़ों को दोबारा से तलाश करना, रिसर्च करना। नेचर ऑफ रिसर्च क्या होता है? नेचर ऑफ रिसर्च है मालूमात जमा करके, हक़ाइक़ तलाश करके जो तरीके नफ्सियात में इस्तेमाल होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तहकीक के तरीके कहा जाता है। यानी फैक्ट्स को सर्च करना, उसके लिए जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं उसको अप्लाई किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तहकीक के तरीके कहा जाता है। मेथड्स इन साइकोलॉजी बोला जाता है इसे। क्लियर? गोया हालातों वाक़यात की अच्छी तरह छानबीन करके हक़ाइक़ तक पहुँचने का अमल क्या कहलाता है? मुताले का तरीका कहलाता है। हक़ाइक़ की जुस्तजू करने वाले को रिसर्चर कहा जाता है, मुहक्किक कहा जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या होता है? जिसमें हक़ाइक़ की तलाश का नाम तहकीक है, हालात और वाक़यात की छानबीन करके हक़ाइक़ की तह तक पहुँचने का अमल तहकीक कहलाता है। ठीक है, ये सब लोग हक़ाइक़ तलाश कर रहे होते हैं। जो फ़र्द हक़ाइक़ को तलाश करता है, इसमें मसरूफ़ रहता है, उसको रिसर्चर कहा जाता है। ये है नेचर ऑफ रिसर्च और मीनिंग ऑफ रिसर्च। ठीक है, इसकी माहियत, इसकी अहमियत क्या है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? इसकी अहमियत क्या होती है? तहकीक की अहमियत ज़िंदगी के हर शोबे में नुमायाँ है, जिसके अंदर मौलजाती, तिब्बी माहिरीन, माहिर इक्तिसादियात, माहिरीन तालीम, ठीक है, हर इंसान जो है वो अपने अपने अंदाज से मालूमात जमा करता है। जिसका ताल्लुक जिस डिपार्टमेंट से है उसी के बारे में वो रिसर्च करता है, इसको सिग्निफिकेंस कहा जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? जिसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो है मुतालिए और तहकीक किसी कैफियत, वाक़ये या सूरत हाल में पाए जाने वाले हक़ाइक़ को तलाश करने का नाम है। इसके लिए मोहतात, मारूज़ी और तनकीदी अंदाज जो है वो इख्तियार किया जाता है, ताकि असबाब व असरात या वजूहात और नताइज के दरमियान ताल्लुक़ तलाश किया जा सके। ठीक है, इसे कहा जाता है तारीफ़। इसकी डेफिनेशन इसकी क्या है? उसके बाद आ जाता है इसमें करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। इसमें ये कहा जाता है कि मुताले के तरीके में दर्ज झैल जो हैं खूबियाँ मौजूद हों चाहिए। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके अंदर आ जाता है तरीक़ार मारूज़ी हो। मारूज़ी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर MCQs भी आ जाते हैं, या तो आप ऑप्शंस में उसके अंदर दिए होते हैं, किसी एक को टिक करना होता है, इसे ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। तरीक़ार काबिल एतबार हो, ठीक है, रिलायबल हो, तरीक़ार मौजू और दुरुस्त हो, यानी जिस तरीके के लिए जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, क्या वो उस मकसद को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, इसका क्या कहते हैं? तरीक़ार मौजू और दुरुस्त हो। मुहक्किक को अपने ज़रा पर कंट्रोल हो, वो अपने तमाम सोर्सेज जो उसको वो कंट्रोल कर सके। क्लियर? इसको कहा जाता है करैक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिसर्च का होता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में आ जाते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी। 2 टाइप्स हैं इसकी, साइंटिफिक रिसर्च और एक एम्पिरिकल और अप्लाइड रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है? ऐसी तहकीक जिसमें बाज़ाब्ता शराइत के तहत असबाब व अवाकिब का गैर जानबदाराना जायज़ा लिया जाए, न्यूट्रल होकर, यानी जो चीज़ सही है उसी के बारे में बात की जाए, जो गलत है वो गलत है। इसमें बायस नहीं होना कि इंसान जो है अपने मफाद की खातिर, अपने फ़ायदे की खातिर जो है अपने बयानात को इसके अंदर शामिल करे। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? साइंटिफिक रिसर्च कहा जाता है। इस किस्म की रिसर्च को प्योर रिसर्च कहते हैं और इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। ये क्या कहलाती है? साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रल होना चाहिए, गैर जानबदाराना तरीका जो है इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। उसके बाद है एम्पिरिकल और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? इस तहकीक में रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल का अमली हल तलाश करने की जस्तजू की जाती है। गोया इस तहकीक को, जिसके नताइज को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जा सके, इसको अमली या इतलाक़ी तहकीक कहा जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई भी काम जो कि हम नॉर्मल रूटीन में करते हैं, ठीक है, और इसके बारे में जो नताइज होते हैं उसको ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इतलाक़ी। इतलाक़ी कहते हैं अप्लाई करना। एम्पिरिकल और अप्लाइड रिसर्च,
جو چیزیں آپ روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں پھر اس کو آپ اپلائی کرتے ہیں، جس کے ریزلٹس آتے ہیں اس کو اپلائی کیا جاتا ہے، اس کو امپیریکل اور اپلائیڈ ریسرچ کہا جاتا ہے۔ پھر ہے میتھڈز آف ریسرچ کیا ہے؟ میتھڈز آف ریسرچ میں آ جاتا ہے آبزرویشنل میتھڈ ہے۔ اس میں آبزرویشنل میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ مشاہدے کا طریقہ، یعنی کسی چیز کو غور سے دیکھنا پھر اس کی جانچ کرنا۔ ٹو سی دا ایکشنز آف ادرس از کالڈ آبزرویشنز، دوسروں کے ایکشنز کو دیکھنا کیا کہلاتا ہے؟ آبزرویشن کہلاتا ہے۔ ٹو سی دا ایکشنز آف ادرس از کالڈ آبزرویشن، ٹھیک ہے۔ نفسیات میں مطالعے اور تحقیق کے جو اسالیب استعمال ہوتے ہیں ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ مشاہدے پر ہے۔ مشاہدہ بذات خود کوئی اسلوب نہیں ہے، لیکن ہر قسم کے طریقے میں آبزرویشن کی اہمیت مسلم ہے، اور کوئی چیز موجود ہوگی تو ہی آپ اس کا مشاہدہ کریں گے، اور جب تک آپ اس کی آبزرویشن نہیں کریں گے تو آپ اس کے بارے میں اسٹڈی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اب آبزرویشنل میتھڈ کے بعد آ جاتا ہے انٹروسپیکشن۔ کیا ہوتا ہے انٹروسپیکشن؟ کہا جاتا ہے مشاہدہ باطن کو، یعنی اپنے آپ کا انالیسس کرنا، انٹروسپیکشن، ٹھیک ہے۔ انٹروسپیکشن میں اب آتا ہے کہ باطنی مشاہدے سے مراد فرد کا اپنے ذہنی اعمال کا براہ راست مطالعہ کرنا۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے ذہن کا، اپنے اعمال کو خود بہتر جانتا ہے اور اسے واضح طور پر بیان کر سکتا ہے، کیونکہ ذہنی کیفیت کیا ہے؟ فرد کی ذاتی کیفیت ہوتی ہے جس تک دوسروں کی رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ آپ جو سوچتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں جو تھنکنگ ہے اس تک آپ پہنچ سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو انٹروسپیکشن کہا جاتا ہے۔ گویا وہ کیفیات جو ذہن میں کسی وقت جاری و ساری ہوں ان کے بارے میں جاننا کیا کہلاتا ہے؟ انٹروسپیکشن کہلاتا ہے۔ بھوک، پیاس، درد، یہ سب کیا ہے؟ تھکاوٹ کے احساسات، اور جو فرد پر کسی وقت طاری ہوتے ہیں، فرد خود ہی ان کا تجزیہ اور مطالعہ بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ یعنی سر درد کا مریض بخوبی آگاہ ہوتا ہے کہ سر کے کس خاص حصے میں درد ہے، درد کی نوعیت مستقل ہے یا اتار چڑھاؤ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انسان خود ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اس ساری کیفیت کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ انٹروسپیکشن۔ اور انٹروسپیکشن کو سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کروایا تھا؟ سینٹ آگسٹائن نے۔ اس کا کہنا تھا کہ مشاہدہ باطن فرد کے مطالعے کے لیے اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ابتدائی سائنسی دور میں ولیم وانٹ آ گیا، ٹچنر آ گیا، ولیم جیمز، انہوں نے بطور اسلوب اپنی تجربہ گاہ میں متعارف کروایا تھا۔ ساختیت آ جاتا ہے جسے سٹرکچرلزم کہا جاتا ہے، فنکشنلزم آ جاتا ہے جو کہ نفسیات کے ابتدائی مکاتب فکر تھے۔ سکولز آف تھاٹس آپ لوگوں نے تھرڈ ایئر کی بک میں پڑھا ہے، فرسٹ ایئر میں بھی اسٹوڈنٹس کو اس کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے کہ سکولز آف تھاٹ کیا ہے، بیہیویئرزم کیا ہے، سٹرکچرلزم کیا ہے، فنکشنلزم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سٹرکچرلزم جو ہے اس کے اندر جو ہے انسان کے برین کے سٹرکچر کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ جو فنکشنلزم ہے اس میں برین کے فنکشنز پر بات کی جاتی ہے۔ بیہیویئرزم والے اپنے بیہیویئر کے اکارڈنگ انسان کو جج کرتے ہیں، گیسٹالٹ والے جو ہے وہ پرسن کو ایز اے ہول جج کرتے ہیں کہ اس کو تمام کا پورا جج کیا جائے۔ ہول از گریٹر دین سم آف اٹس پارٹس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے آ جاتے ہیں ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں انٹروسپیکشن کے۔ اس طریقے سے ذہن تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ مشاہدہ باطن کے علاوہ کسی اور طریقے سے فرد کے احساسات، جذبات اور ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ایکسیس ٹو مینٹل پروسیس، ذہن تک رسائی۔ اس کے بعد ہے اویئرنیس آف پرابلمس، یعنی ذہنی مسائل کا علم کیا ہوتا ہے۔ انسان اس طریقے سے اپنے جو ذہنی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، مشکلات اور مسائل کو بیان کرتا ہے، پھر اس کی جو ہے ڈائگنوز کیا جاتا ہے، اس کو پھر ان پرابلمس کو سولو کیا جاتا ہے۔ کوئک ایکشن ہوتا ہے، اس کے اندر ذہنی اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ باطنی مشاہدے کی رپورٹ کی روشنی میں مسئلے کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے، اس کو فوری اقدامات کہا جاتا ہے۔ سمپل اینڈ ایزی، یہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ہے۔ مشاہدہ باطنی کا طریقہ بہت آسان، جو ہر شخص کر سکتے ہیں، اس میں پیسے نہیں لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکانومیکل کیا ہے؟ کم خرچ ہے، ٹھیک ہے، کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کنوینئنٹ، یعنی کم محنت طلب ہے، آرام دہ ہے۔ مطالعہ باطن انفرادی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں فرد اپنی کیفیات کو براہ راست بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سائنٹیفک بیس کیا ہوتی ہے؟ سائنسی بنیاد ہے،
یہ طریقہ کیا ہے؟ سائنسی مشاہدے کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ بیس آف ایکسٹرنل آبزرویشن کیا ہے؟ ایکسٹرنل کہتے ہیں خارجی کو، اور انٹرنل کہتے ہیں اندرونی کو۔ خارجی مشاہدے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ باطنی مشاہدہ جو ہے وہ دراصل کیا ہے؟ خارجی مشاہدے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، یعنی جو کچھ انسان سوچتا ہے وہی وہ پرفارم کرتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا ہے بیس آف ایکسٹرنل آبزرویشن۔ جو چیز انسان دماغ میں سوچ رہا ہے وہی جو ہے وہ ایکشنز کر رہا ہے، وہی پرفارم کر رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، انسان کیا سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب فرد کسی خاص صورتحال میں کوئی خاص رد عمل ظاہر کرتا ہے تو وہ اس بات سے آگاہ ہوتا ہے کہ ان باطنی حالات میں اس کا خارجی کردار کس طرح کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم کسی دوسرے فرد کے خارجی کردار کا مطالعہ کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کردار کے پس پردہ کون سے محرکات ہیں، ٹھیک ہے۔ جو انسان پرفارم کرتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں۔ اب اس میں خامیاں کون کون سی پائی جاتی ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کون کون سے؟ یہ نان سائنٹیفک ہے، ٹھیک ہے۔ کرداری ماہرین کا خیال ہے کہ فرد کے بیان کردہ ذہنی اعمال کسی بھی ذرائع سے ان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، کہ اگرچہ ہر فرد کے ذہنی اعمال ہوتے ہیں لیکن ہر فرد کا اپنے احساسات اور مسائل کو سمجھنے کا انداز الگ ہے۔ کسی کے لیے کوئی مسئلہ بہت نارمل ہوتا ہے اور کسی کے لیے بہت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، اس کو نان سائنٹیفک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تغیر کیا ہے؟ سائنٹیفک بیس آف ایکسٹرنل آبزرویشن، یہ دونوں جو ہیں اس کے ایڈوانٹیجز میں ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز میں آ جاتے ہیں۔ نان سائنٹیفک چینج کہتے ہیں تغیر کو۔ ذہنی جو اعمال ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، اور جب آپ جو چیز سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو آپ ایز اٹ از ڈسکرائب نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بولتے ہوئے جو تھنکنگ ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے، اس کو چینج کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے لیمیٹڈ، محدود طریقہ ہے۔ مطالعہ باطنی نفسیات کے مفاد کے خلاف ہے، کیونکہ یہ صرف شعوری اعمال کا مطالعہ کرتا ہے اور سب کانشیس ان کانشیس کی کیفیات کا احاطہ نہیں کیا جاتا اس کے اندر۔ پھر ہے ایب نارمل انڈیویژولس کیا ہوتا ہے؟ ایب نارمل افراد کیا ہوتے ہیں؟ ایب نارمل افراد کا بھی اس طریقے سے مطالعہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کے عاری نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنے جذبات اور احساسات کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بچوں کا مطالعہ، چلڈرن اسٹڈی کیا ہوتا ہے؟ باطنی مشاہدے کی مدد سے ہم بچوں کی ذہنی کیفیات کا مطالعہ کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ بچے کیا سوچ رہے ہیں یہ بھی آپ نہیں بتا سکتے، وہ کیا پرفارم کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کا بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اینیمل اسٹڈی کیا ہے؟ یہ طریقہ جانوروں کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ اپ گریڈیشن کیا ہے؟ اس کی اصلاح کیا ہے؟ اس کے اندر آ جاتی ہے تربیت، یعنی اس کی ٹریننگ کی جائے۔ ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ زیر مطالعہ افراد کو ذہنی اعمال و کیفیات بیان کرنے کی تربیت دی جائے تو اس کے بہتر ریزلٹس آتے ہیں۔ ریپیٹیشن کہتے ہیں تکرار کو، بار بار جو ہے معمول کو طریقے استعمال کرنے پر اکسایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ طریقے استعمال کرے تاکہ ان کی مشاہداتی تاثرات کا موازنہ بار بار کیا جا سکے۔ پھر ہے ایکسٹرنل آبزرویشن، نیچرلسٹک آبزرویشن کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرنل آبزرویشن کیا ہوتا ہے؟ رپورٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی اپ گریڈیشن میں آتے ہیں کہ اس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے۔ رپورٹ کرتے ہیں جس کے اندر فوری رپورٹ کی جاتی ہے، جس کیفیت کا مشاہدہ کرنا ہو فوراً اس کے بارے میں حقائق مرتب کر لیے جائیں تو زیادہ بہتر معلومات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس کے اندر آ جاتا ہے نیچرلسٹک آبزرویشن کیا ہے؟ فیلڈ اسٹڈی، کو ریلیشنل میتھڈ ہے، ایکسپیریمنٹل میتھڈ، سروے میتھڈ، ڈے بک میتھڈ ہے، بایوگرافیکل میتھڈ ہے، کلینیکل میتھڈ اور کیس ہسٹری ہے، انٹرویو میتھڈ ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ میتھڈز آف ریسرچ ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کون سا تھا؟ آبزرویشنل میتھڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے جو پوائنٹس آپ کو سمجھ میں نہ آئے ہوں تو وہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور جو پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں اس کو اپنے بک کے پیجز پہ نوٹ ڈاؤن کیجیے گا، یا کہ بک کے پیجز ہیں یہ فرسٹ ایئر اور تھرڈ ایئر دونوں کے لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو لرن کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔